फिक्र के बहरे बेकरां का, सफर रफ़ते तख़य्युल की कहकशां का, सफर गुलहाए फन के गुलसितां का, सफर रिवायते उर्दू ज़ुबां का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के सिलसिला तदरीस में B.Ed ऑनर्स के कोर्स मुताला उर्दू अदब के साथ मैं हूँ फैसल कमाल हैदरी। अज़ीज़ तलबा, हम हिस्सा नसर के आखिरी मरहले के करीब पहुँच चुके हैं। हमने इस सफ़र में गुज़श्ता कमोबेश 18-19 लेक्चर्स में हमने नसर की मुख्तलिफ़ असनाफ़ का मुताला किया और आखिर में गुज़श्ता लेक्चर में हमने बात की उर्दू नसर के एक मिजाज, रुझान या सिफत के हवाले से। मैं तज़किरा कर रहा हूँ उर्दू में मिज़ाह निगारी के हवाले से। हमने गुज़श्ता लेक्चर में देखा कि तंज़ो मिज़ाह से क्या मुराद है और फिर मुख्तसरन हमने अजमालन इस बात का तयन करने की कोशिश की कि उर्दू नसर में मिज़ाह निगारी का इर्तक़ा कैसे हुआ। आज के इस लेक्चर में हम दौर हाजिर के एक नाकाबिल फरामोश मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के किताब चिराग तले के मुक़द्दमे का मुताला करेंगे। अज़ीज़ तलबा, मुक़द्दमा क्या है और हमने इसे निसाब में शामिल क्यों किया, इन बातों की तरफ तो मैं बादज़ा जाऊँगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने गुज़श्ता लेक्चर में बात की थी कि तंज़ो मिज़ाह क्या है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी दौर हाजिर के वो मिज़ाह निगार हैं कि जिन्होंने बज़ाते खुद तंज़ो मिज़ाह के मानी का नए सिरे से तयन किया है। यानी उन्होंने बाकायदा तौर पर तंज़ो मिज़ाह की कोई तारीफ़ नहीं दी, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स, वो मयारात, वो अंदाज़े तख़ातुब जो उन्होंने तय किया है, वो बज़ाते खुद इस बात का गम्माज़ है कि दौर हाजिर ही में नहीं बल्कि हकीकतन तंज़ के या ख़ास तौर पर मिज़ाह के मानी क्या होने चाहिए। हमने इस सिलसिला में मतनी मुताले के लिए चिराग तले, जो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की पहली किताब थी, उसका मुक़द्दमा निसाब में शामिल किया है। यहाँ इस बात की निशानदही करना अज़ीज़ तलबा निहायत ज़रूरी है कि मुक़द्दमा शामिल क्यों किया गया। यानी चिराग तले किताब है जिसमें कमोबेश 12 मज़ामीन हैं और एक मुक़द्दमा है, तो हमने तमाम तर मज़ामीन को छोड़ के मुक़द्दमा शामिल क्यों किया। एक तो बात यह कि इस कोर्स के ज़रिए मैं आप पर यह बात भी वाज़ेह करना चाहता था कि मुक़द्दमा से क्या मुराद है, और दूसरी बात यह कि ज़रूरी नहीं कि हम ख़ास तौर पर उन मतून का मुताला करें या उन मज़ामीन का मुताला करें जिन पर मिज़ाह का ठप्पा लगा है, मिज़ाह की स्टैंप लगी है या जिनके हवाले से एक सर्टिफिकेशन दी जाती है। हमने जब पिछले लेक्चर में बात की थी तो तब भी मैंने बताया था कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने अपनी किताबों के इवन दिबाचों में भी वो मिज़ाह, वो तंज़, वो ज़राफ़त की मिसालें पेश की हैं जो शायद पढ़ने के यकीनन काबिल हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप न सिर्फ इस सिलसिले के ज़रिए ये जान लें कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के हाँ किस नौइयत का मिज़ाह पाया जाता है, बल्कि आपको ये भी हम बता दें कि दरअसल मुक़द्दमा क्या है और मुक़द्दमा निगारी से क्या मुराद है। अगरचे जब हम लोग मतनी मुताला करेंगे तो भी उसमें ये बात खासी वाज़ेह तौर पर आपके सामने आ जाएगी कि मुक़द्दमा होता क्या है, लेकिन तारीफ़ के तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुक़द्दमा जिसके लफ्ज़ी मानी पहले के हैं, मुक़द्दम का मतलब होता है पहला। अब मुक़द्दमा किसी भी किताब के आगाज़ में दिया जाता है जिसका मकसद ये होता है कि आप पर ये वाज़ेह हो जाए कि किताब में क्या है, किताब को लिखने वाला कौन है, उसका मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने आ जाए। लेकिन हमारे यहाँ अदब में एक ख़ास तरीक़ा कार या एक ख़ास रिवायत ऐसी चल निकली है कि हम लोग किताब पर ज़्यादा तवज्जो देने की बजाय किताब पर तवज्जो से ज़्यादा हम मुक़द्दमा निगारी पर तवज्जो देते हैं और कोशिश ये करते हैं कि बड़े से बड़े बंदे से मुक़द्दमा लिखवाया जाए ताकि इस बात की गारंटी हो जाए या इस बात की एक ज़मानत हो जाए कि अगर मुक़द्दमा किसी बड़े नक्काद ने या किसी बड़े डॉक्टर ने, प्रोफेसर ने लिखा है तो यकीनन किताब भी अच्छी होगी। यानी हम किताब की कंटेंट की बजाय किताब की एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी तरफ दरअसल इस मतन में जो अभी हम पढ़ेंगे उसमें भी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने निशानदेही की है। इसके बरक्स
ہوا کیا کہ مشتاق احمد یوسفی نے بجائے اس کے کہ وہ کسی اور سے لکھواتے مقدمہ، انہوں نے اپنی اس کتاب کا مقدمہ خود لکھا ہے. اس کا نام انہوں نے پہلا پتھر رکھا ہے، اور اسی نام سے یہ تحریر آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے. اب اس پہلا پتھر میں انہوں نے کیا کہا اور انہوں نے اپنا مقدمہ کیوں لکھا، اس کی وضاحت وہ بذات خود اس مضمون میں یا اس تحریر میں کرتے ہیں، جس کا مطالعہ ابھی ہم کریں گے. تو بجائے اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلا پتھر میں کیا ہے، آئیے ہم اپنے اسی روایتی طریقے کے مطابق کہ جس کے تحت ہم تحریر کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں اور پھر آپ کو الفاظ معنی بتائے جاتے ہیں اور پھر اس کی تفہیم کی ہم مختصر سی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں پہلا پتھر کے پہلے حصے کی طرف، جس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے الفاظ معنی کیا ہیں اور اس میں مشتاق احمد یوسفی کہنا کیا چاہتے ہیں. مقدمہ نگاری کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی پڑھا لکھا ہو. اسی لیے بڑے بڑے مصنف بھاری رقمیں دے کر اپنی کتابوں پر پروفیسروں اور پولیس سے مقدمے لکھواتے اور چلواتے ہیں، اور حسب منشا بدنامی کے ساتھ بری ہوتے ہیں. فاضل مقدمہ نگار کا ایک پیغمبرانہ فرض یہ بھی ہے کہ وہ دلائل و نظائر سے ثابت کر دے کہ اس کتاب مستطاب کے طلوع ہونے سے قبل ادب کا نقشہ مسدس حالی کے عرب جیسا تھا. ادب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا. اس میں شک نہیں کہ کوئی کتاب بغیر مقدمہ کے شہرت عام اور بقائے دوام حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ مارکۃ الآراء کتابیں تو سراسر مقدمے ہی کی چارٹ میں لکھی گئی ہیں. برنارڈ شاہ کے ڈرامے جو در حقیقت اس کے مقدموں کے ضمیمے ہیں اسی ذیل میں آتے ہیں. اور دور کیوں جائیں، خود ہمارے ہاں ایسے بزرگوں کی کمی نہیں جو محض آخر میں دعا مانگنے کے لالچ میں نہ صرف یہ کہ پوری نماز پڑھ لیتے ہیں بلکہ عبادت میں خشوع و خضوع اور گلے میں رندھی رندھی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اپنی مالی مشکلات کو حاضر و ناظر جانتے ہیں. لیکن چند کتابیں ایسی بھی ہیں جو مقدمہ کو جنم دے کر خود دم توڑ دیتی ہیں. مثلاً ڈاکٹر جانسن کی ڈکشنری جس کا صرف مقدمہ باقی رہ گیا ہے، اور کچھ ایسے مصنف بھی گزرے ہیں جو مقدمہ لکھ کر قلم توڑ دیتے ہیں اور اصل کتاب کی ہوا تک نہیں دیتے. جیسے شعر و شاعری پر مولانا حالی کا بھرپور مقدمہ جس کے بعد کسی کو شعر و شاعری کی تاب و تمنا ہی نہ رہی. بقول مرزا عبد الودود بیگ اس کتاب سے مقدمہ نکال دیا جائے تو صرف سر ورق باقی رہ جاتا ہے. تاہم اپنا مقدمہ بقلم خود لکھنا کار ثواب ہے کہ اس طرح دوسرے جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ کہ آدمی کتاب پڑھ کر قلم اٹھاتا ہے، ورنہ ہمارے نقاد عام طور سے کسی تحریر کو اس وقت تک غور سے نہیں پڑھتے جب تک انہیں اس پر سرقے کا شبہ نہ ہو. پھر اس بہانے اپنے متعلق چند ایسے نجی سوالات کا دندان شکن جواب دیا جا سکتا ہے جو ہمارے ہاں صرف چالان اور چہلم کے موقع پر پوچھے جاتے ہیں. مثلاً کیا تاریخ پیدائش وہی ہے جو میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں درج ہے؟ حلیہ کیا ہے؟ مرحوم نے اپنے بینک بیلنس کے لیے کتنی بیویاں چھوڑی ہیں؟ بزرگ افغانستان کے راستے سے شجرہ نسب میں کب داخل ہوئے؟ نیز موصوف اپنے خاندان سے شرماتے ہیں یا خاندان ان سے شرماتا ہے؟ راوی نے کہیں آزاد کی طرح جوش عقیدت میں ممدوح کے جد امجد کے کامتے ہوئے ہاتھ سے استرا چھین کر تلوار تو نہیں تھما دی؟ چنانچہ اس موقع سے جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا مختصر سا خاکہ پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے مشکل الفاظ اور ان کے معنی. سب سے پہلے ہے حسب منشا، یعنی مرضی یا خواہش کے مطابق. دلائل جمع ہے دلیل کی، نظائر جمع ہے نظیر کی یعنی مثالیں. کتاب مستطاب یعنی پاک یا مقدس کتاب. بقائے دوام ہمیشہ رہنے والی زندگی. سراسر یعنی بالکل. چاٹ یعنی شوق. خضوع و خشوع خلوص کے ساتھ. تاب و تمنا ہمت اور آرزو. سر ورق کتاب یا رسالے کا بیرونی صفحہ یا ٹائٹل جسے ہم عموماً کہتے ہیں. سرقہ عمومی معنی اس کے چوری کے ہیں، یعنی دوسرے کے مضمون یا کلام کو اپنے کلام میں شامل کر لینا. پھر ہے نجی یعنی ذاتی. دندان شکن جواب یعنی منہ توڑ جواب. راوی روایت کرنے والا، واقعہ بتانے والا. ممدوح جس کی تعریف کی جائے. جد امجد باپ دادا آبا و اجداد. عزیز طلبہ، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی اپنی تحریر کا آغاز کر رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ مقدمہ نگاری کی پہلی شرط کیا ہے.
یعنی عموماً مقدمہ نگاری کی پہلی شرط یا معیاری اعتبار سے پہلی شرط کیا ہوگی، یہاں اس سے بحث نہیں، ہمارے ہاں رائج الوقت طریقہ کار کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں طریقہ کار یہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ ہم کتاب سے زیادہ ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ کوئی بڑا پروفیسر اگر مقدمہ ہماری کتاب کا لکھ دے گا تو کتاب کی عظمت کی دلیل از خود قائم ہو جائے گی۔ اپنے ٹپیکل مزاح کے انداز میں یا ظریفانہ انداز میں وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ عموماً مقدمے بڑے بڑے پروفیسروں سے اور پولیس سے کروائے جاتے ہیں، اور نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی منشا کے مطابق یا اپنی مرضی یا اپنی خواہش کے مطابق بدنامی حاصل کر کے بری ہوتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مقدمہ نگار کا عموماً ہمارے ہاں یہ فرض تصور کیا جاتا ہے کہ وہ کتاب کے حوالے سے یا صاحب کتاب کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی تعریف و توصیف کرے، ایسی مثالیں لے کر آئے، ایسی نظیر لے کر آئے، ایسی دلائل لے کر آئے کہ جس سے سمہا اور دیدر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کتاب سے پہلے اس نوع کی کوئی کتاب آئی ہی نہیں تھی، اور وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ دراصل یہ کتاب اس ادب میں یا ہمارے ادب میں اضافہ نہیں بلکہ اپنی نوعیت کی واحد یکتا کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی کتابیں یکتا ہو سکتی ہیں، واحد ہو سکتی ہیں، لیکن ہر کتاب پر ظاہر ہے کہ اس کا اطلاق ہم کر نہیں سکتے، لیکن عموماً ہمارے مقدمہ نگار کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر کتاب کو ایسی واحد یکتا کتاب ثابت کر دیا جائے کہ ہر شاعر گویا اقبال اور فیض کا ہم پلہ ہو جائے، ہر ناول نگار گویا بانو قدسیہ یا عبداللہ حسین بن جائے، ہر افسانہ نگار کو ہم منٹو یا عصمت چغتائی یا قرۃ العین حیدر جیسا دیکھ سکیں، یعنی ہم ہر ایک ادیب کو اپنی فیلڈ میں یکتا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقدمہ نگاری کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مقدموں میں ایسا لگتا ہے کہ کم از کم ایسا ہی ہے۔ پھر یوسی کہتے ہیں کہ مقدمہ نگار کرتا کیا ہے کہ دکھاتا یوں ہے کہ اس کتاب سے قبل گویا ادب کا حال ایسا ہی تھا جیسا کہ حالی کی مسدس میں عرب کا حال تھا اسلام سے قبل۔ ہم نے مطالعہ کیا تھا مسدس حالی کا گزشتہ لیکچرز میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں انہوں نے تاریخ اسلام کو منظوم انداز میں پیش کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ عرب کا حال کیا تھا، کہ جس کا چرچا آج کل کیا جاتا ہے عرب بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہے، لیکن ایک وقت یہ تھا کہ یہ جہان سے، دنیا سے بالکل کٹا ہوا تھا، ایک جزیرہ نما تھا جس کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور ہمارے مقدمہ نگار کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ثابت کر دیں کہ اس کتاب سے، زیر نظر کتاب سے قبل ادب کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا کہ اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، یہ تو یہ کتاب آ گئی جس نے کہ اس ادب کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا۔ پھر دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ایک شوق پایا جاتا ہے کہ مقدمہ ایسا مضبوط نوعیت کا ہو کہ کتاب پڑھنے کی شاید کسی کو ضرورت ہی نہ پڑے۔ جیسے ہمارے ہاں وہ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو دعا کے شوق میں پوری نماز ادا کر دیتے ہیں کہ شاید اسی صورت میں انہیں دعا کرنے کا تو کم از کم موقع مل ہی جائے گا۔ لیکن کچھ مقدمہ نگار یا کچھ مقدمات ایسے ہوتے ہیں بقول یوسفی کہ جو دراصل مقدمے کے بعد ہی کتاب ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں جانسن کی ڈکشنری کا حال ہے کہ اب ڈکشنری تو میسر نہیں آتی، لیکن لوگوں کو اس کا صرف مقدمہ ہی ملتا ہے، یا مقدمہ شعر و شاعری جو الطاف حسین حالی نے بیسیکلی مسدس حالی یا مد و جزر اسلام کے دیباچے یا مقدمے کے طور پر لکھا تھا، لیکن آج اس کی اہمیت مسدس حالی سے بھی اپ ٹو سم ایکسٹینٹ اس طرح زیادہ ہے کہ اسے اردو کی پہلی تنقید کی کتاب کہا جاتا ہے۔ مقدمہ انہوں نے کچھ اتنا طویل نوعیت کا لکھا کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ شاعری کی ماہیت کیا ہے، شاعری اور معاشرے کا تعلق کیا ہے، معاشرہ پر شاعری کس طرح اثر انداز ہوتی ہے یا معاشرہ شاعری پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، آورد اور آمد سے کیا مراد ہے، اچھے شعر کی خوبیاں کون سی ہوتی ہیں، اچھے شعر کے اوصاف کون سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف اصناف پر بھی بات کی، جبکہ بنیادی طور پر یہ تھا کیا، مسدس حالی کا صرف ایک دباچہ یا مقدمہ۔ تو یوسفی کہتے ہیں کہ یہ ایسے مقدمات ہوتے ہیں کہ جن کے بعد شاید مقدمہ نگار قلم ہی توڑ دیتا ہے، اور بقول ان کے ہمزاد کے یعنی عبد الودود، جس کو بعد ازاں بھی آگے جا کر انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ وہ ان کا ہمزاد ہے، یعنی کہ دراصل عبد الودود کے ڈائلاگز، عبد الودود کے مکالمات دراصل یوسفی کی اپنی ہی زبان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسدس حالی سے مقدمہ شعر و شاعری کو نکال دیا جائے تو صرف کتاب کا گویا سر ورق ہی باقی رہ جائے گا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ کتاب لکھنے والا اگر خود نہ لکھے مقدمہ اور دوسروں سے لکھوائے تو عموماً ہمارے ہاں لگے بندے کچھ سانچے ایسے ہیں
جن کے مطابق ناقدین یا مختلف بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں وہ کتاب پڑھے بغیر ہی، کتاب کا کانٹینٹ دیکھے بغیر ہی مقدمہ لکھ ڈالتے ہیں، کیونکہ چند ایک بننے بنائے سے سانچے ہیں. اگر کوئی شاعر ہے تو آبویسلی اس کی شاعری کی خصوصیات گنوا دی جاتی ہیں جو شاید ہم عموماً بہت سے شعراء پر سیم خصوصیت کا اطلاق کر سکتے ہیں. یوسفی کہتے ہیں کہ عموماً ناقدین پڑھتے اس وقت ہیں جب انہیں اس بات کا خیال ہو کہ اس میں شاید سرقہ کیا گیا ہے. میں نے الفاظ معنی پر روشنی ڈالتے ہوئے بھی بتایا تھا کہ سرقہ سے مراد ہوتی ہے کسی کے کلام یا مضمون کو اپنی کتاب میں شامل کر لینا. یعنی ہمارے ہاں ایک عموماً یہ بھی روایت رہی، بدقسمتی ہمارے ادب کی، کہ تھوڑی سی تبدیلی کر کے، تھوڑی سی تحریف کر کے کسی کے کلام کو یا کسی کے موضوع کو اپنا موضوع یا اپنا کلام گردان لینا. جیسے مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ کنگن کو بندے سے بدل کر کسی کی شاعری کو یا کسی کے خیال کو اپنی شاعری بنا لینا. تو یہ وہ بات ہے یا یہ وہ نکتہ ہے کہ اگر ناقدین کو کہیں یہ شبہ گزر جائے کہ اس میں سرقہ کیا گیا اور اس پر تنقید ممکن ہے تو لوگ کتاب پڑھتے ہیں، ادروائز مقدمات عموماً ویسے ہی لکھ دیے جاتے ہیں. اس کے بعد عزیز طلبہ یوسفی بتاتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی بجائے خود انہوں نے مقدمہ کیوں لکھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کار ثواب ہے، ثواب کی بات ہے کہ دوسرے لوگ جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں، کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ کتاب کی اور صاحب کتاب کی تعریف و توصیف کریں. اگر مقدمہ نگار بذات خود صاحب کتاب ہی ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی کتاب کی تعریف نہیں کریں گے، وہ جنرل سی کچھ بات چیت کریں گے، وضاحتیں کریں گے، وہ ضروری وضاحتیں جو کتاب کے حوالے سے ہونی چاہیے. وہ ایکسٹرا تعریف و توصیف آبویسلی اپنی تعریف و توصیف نہیں کریں گے، یا اپنی تعریف و توصیف یا اپنی قصیدہ خوانی کے پل نہیں باندھیں گے، یا یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ یہ اپنی نوع کی پہلی کتاب ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے سوالات جن کا جواب شاید ہمیں عموماً چہلم یا چالان کے وقت ہی دینے کا موقع ملتا ہے. یعنی کوئی شخص یا مرحوم، اگر فرض کر لیجئے کہ چہلم کا اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو عموماً بات چیت ہوتی ہے کہ مرحوم کس نوع کے آدمی تھے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کی روایات کیا تھیں، اور اس موقع پر عموماً بات چیت کرتے ہوئے ہوتا کیا ہے کہ ممدوح کی تعریف و توصیف کے کچھ ایسے پل باندھے جاتے ہیں کہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ آزاد نے اسطرا ہاتھ سے لے کر تلوار تھما دی تاکہ وہ اپنے ممدوح جس کی وہ تعریف کرنا چاہتے تھے اس کی عظمت یا اس کی بہادری کا قصہ صحیح طور پر بیان کیا جا سکے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ میں ان سوالات کا جواب خود سے ہی کیوں نہ دے دوں، کہ گویا میرا فرض کر لیجیے کہ خاندان کیا ہے، حسب و نسب کیا ہے، کس عمر سے میں تعلق رکھتا ہوں، کس نوعیت کا میں انسان ہوں. تو وہ ان وضاحتوں کے بعد اپنا تعارف خود کرواتے ہیں. اور وہ تعارف کس طرح کرواتے ہیں وہ آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلا پتر کے اگلے حصے میں. نام سر ورق پر ملاحظہ فرمائیے. خاندان 100 پشت سے پیشہ آبا سپاہ گری کے سوا سب کچھ رہا ہے. تاریخ پیدائش عمر کی اس منزل پر آ پہنچا ہوں کہ اگر کوئی سن ولادت پوچھ بیٹھے تو اسے فون نمبر بتا کر باتوں میں لگا لیتا ہوں. اور یہ منزل بھی عجیب ہے. وقال صاحب کشکول ایک وقت تھا کہ ہمارا تعارف بہو بیٹی قسم کی خواتین سے اس طرح کرایا جاتا تھا کہ فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے بھانجے ہیں، اور اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ فلاں کے باپ ہیں اور فلاں کے ماموں. اور ابھی کیا گیا ہے، عمر رسیدہ پیش رو زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. پیشہ گو کہ یونیورسٹی کے امتحانوں میں اول آیا، لیکن اسکول میں حساب سے کوئی طبعی مناسبت نہ تھی اور حساب میں فیل ہونے کو ایک عرصہ تک اپنے مسلمان ہونے کی آسمانی دلیل سمجھتا رہا. اب وہی ذریعہ معاش ہے. حساب کتاب میں اصولاً 2 اور 2 4 کا قائل ہوں، مگر تاجروں کی دل سے عزت کرتا ہوں کہ وہ بڑی خوش اسلوبی سے 2 اور 2 کو 5 کر لیتے ہیں. پہچان قد 5 فٹ 6.5 انچ، جوتے پہن کر. وزن اوور کوٹ پہن کر بھی دبلا دکھائی دیتا ہوں. عرصے سے مثالی صحت رکھتا ہوں، اس لحاظ سے کہ جب لوگوں کو کراچی کی آب و ہوا کو برا ثابت کرنا مقصود ہو تو اتمام حجت کے لیے میری مثال دیتے ہیں. جسامت یوں سانس روک لوں تو 38 انچ کا بنیان بھی پہن سکتا ہوں. بڑے لڑکے کے جوتے کا نمبر 7 ہے جو میرے بھی فٹ آتا ہے. حلیہ اپنے آپ پر پڑا ہوں. پیشانی اور سر کی حد فاصل اڑ چکی ہے، لہٰذا منہ دھوتے وقت یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں. ناک میں بذات ہی قطعی کوئی نقص نہیں، مگر بعض دوستوں کا خیال ہے کہ بہت چھوٹے چہرے پر لگی ہوئی ہے. پسند غالب، ہاکس بے،
بھنڈی۔ پھولوں میں رنگ کے لحاظ سے سفید گلاب اور خوشبوؤں میں نئے کرنسی نوٹ کی خوشبو بہت مرغوب ہے۔ میرا خیال ہے کہ سرسبز تازہ اور کرارے کرنسی نوٹ کا عطر نکال کر ملازمت پیشہ حضرات اور ان کی بیویوں کو مہینے کی آخری تاریخوں میں سنگھایا جائے تو گھرستی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے۔ پالتو جانوروں میں کتوں سے پیار ہے۔ پہلا کتا چوکیداری کے لیے پالا تھا، اسے کوئی چرا کر لے گیا۔ اب محض بربنائے وزاداری پالتا ہوں کہ انسان کتے کا بہترین رفیق ہے۔ بعض تنگ نظر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کتوں سے بلا وجہ چڑھتے ہیں، حالانکہ اس کی ایک نہایت معقول اور منطقی وجہ موجود ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے ایک عملی قوم رہے ہیں، اور وہ کسی ایسے جانور کو محبت سے نہیں پالتے جسے ذبح کر کے کھا نہ سکیں۔ گانے سے بھی عشق ہے، اسی وجہ سے ریڈیو نہیں سنتا۔ چڑ، جذباتی مرد، غیر جذباتی عورتیں، مٹھاس، شطرنج، مشاغل، فوٹوگرافی، لکھنا پڑھنا، تصانیف، چند تصویریں بتاں، چند مضامین و خطوط۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس حصے کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ سب سے پہلے ہے پیشہ آبا، یعنی آباء و اجداد کا پیشہ۔ عمر رسیدہ یعنی بوڑھا یا بوڑھے، پیشرو پچھلی نسل کے لوگ، آہو فغاں آہو فریاد کرنا، گریہ زاری کرنا، رونا دھونا، فریاد کرنا، خوش اسلوبی اچھے انداز میں، اتمام حجت سمجھانے کی آخری کوشش یا فیصلہ کن بات، حد فاصل دو چیزوں کو جدا کرنے والی لکیر، بذات ہی خود یا بنفس نفیس، قطعی یعنی بالکل۔ ہاکس بے کراچی کے ساحل پر ایک سیرگاہ کا نام ہے۔ مرغوب، پسند، گھرستی، گھریلو، بربنائے وزاداری، روایت یا روایت کے مطابق۔ اس حصے میں عزیز طلبہ مشتاق احمد یوسفی انتہائی دلچسپ انداز میں اپنا خاکہ کھینچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خاکہ میرا کیا ہے کہ نام اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سر ورق ملاحظہ کیجئے، ظاہر ہے کہ سر ورق پر ٹائٹل پر نام لکھا ہی ہوگا۔ پھر خاندان، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی 100 پشت سے سپاہ گری کے علاوہ ہر پیشہ میرے خاندان والوں نے اپنایا تھا۔ دراصل غالب کا ایک شعر تھا کہ 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری، کچھ شاعری ہی ذریعہ شہرت نہیں مجھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میرے آبا کا پیشہ سپاہ گری نہیں تھا، ہاں باقی سب کچھ تھا۔ پھر تاریخ پیدائش کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں جس میں اگر کوئی شخص مجھ سے میری عمر پوچھ لیتا ہے تو میں فون نمبر بتا کر اسے دائیں بائیں باتوں میں ٹالنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنی عمر بتانا نہیں چاہتا۔ ایک وقت تھا جب ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ بہو بیٹیوں سے تعارف یوں کرایا جاتا تھا کہ بھئی یہ لڑکا فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کا بھتیجا بھانجا ہے، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ فلاں کا ماموں یا فلاں کا باپ یا فلاں کا چچا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عمر رسیدہ لوگ تو ابھی ہمیں آگے کے نوشتے بھی سنا رہے ہیں کہ ابھی آگے مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، یعنی ابھی آگے سلسلہ یہاں تک بھی پہنچے گا کہ یہ بزرگ فلاں کے دادا یا فلاں کے نانا ہیں۔ لیکن بہرحال عمر کافی ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں اپنے مختلف، اپنے یوں کہہ لیجیے کہ سراپا اپنا بتاتے ہیں۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ قد کیسا ہے، کہ قد 5 فٹ 6.5 انچ ہے لیکن جوتا پہن کر۔ اب یہ ہلکا پھلکا سا وہ مزاح ہے جو ان کی تحریر میں ہم کنٹینیوسلی ہر دوسرے جملے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً ایک روایت ہے کہ خاص طور پر خواتین کے حوالے سے کہ وہ اونچی ہیل والا جوتا پہن کر یہ تصور کرتی ہیں کہ شاید ان کا قد واقعی بڑھ گیا یا قد واقعی بڑا ہو گیا ہے۔ پھر وہ اپنی صحت کے متعلق بتاتے ہیں کہ ان کی صحت ایسی ہی ہے کہ کراچی کی آب و ہوا یا کراچی کی آب و ہوا کی برائی کرنا ہو تو اتمام حجت کے طور پر، یعنی آخری دلیل کے طور پر انہی کی دلیل دی جاتی ہے، انہی کی بات کی جاتی ہے کہ مشتاق احمد یوسفی کو دیکھ لیں، کراچی کی بری آب و ہوا کی سب سے بڑی دلیل وہی ہے کہ دبلے پتلے سے ہیں۔ آگے جا کر وہ اپنے صحت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ماتھے کے اوپر بال جو ہیں، یعنی سر کے بال جو ہیں، وہ کافی حد تک گر چکے ہیں، لہٰذا حالات یہ ہیں کہ اب یہ سمجھ میں نہیں آ پاتا کہ منہ دھونا ہو تو کہاں سے شروع کیا جائے۔
پھر اس کے بعد اپنی پسند اور ناپسند کا تذکرہ کرتے ہیں. اور دیکھیے اب اس میں مزاح نہیں ہے، لیکن صرف الفاظ کے انتظام سے، الفاظ کے التزام سے انہوں نے مزاح پیدا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ پسند غالب، ہاکس بے اور بھنڈی. اب ظاہر ہے کہ بظاہر غالب، ہاکس بے اور بھنڈی کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صرف ان 3 الفاظ کو اکٹھا کر کے انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں مزاح پیدا کیا. پھر آگے وہ بتاتے ہیں کہ پھولوں میں رنگ کے اعتبار سے سفید رنگ کا پھول، سفید رنگ کا گلاب ان کی پسند ہے. پھر اس کے بعد خوشبو کے اعتبار سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نئے نوٹوں کی خوشبو دراصل مجھے بہت پسند ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو خاص طور پر آخری تاریخوں میں نئے نوٹوں کی خوشبو کا عطر اگر سنگھایا جائے تو ان کی گھریلو زندگی خاصی پرسکون ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح سے آگے جا کر اپنی پسند ناپسند کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہیں. بتاتے ہیں کہ کتا انہوں نے پالا تھا ٹو بگن ود، پالا انہوں نے چوکیداری کے لیے تھا لیکن کتے کو ہی کچھ چرا کر لے گیا. اب یہ ہے کہ اخلاقاً وہ پال لیتے ہیں. مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ مسلمان کتے کو اس وجہ سے ناپسند کرتے ہیں کہ مسلمان بڑی عملی نوعیت کی قوم ہے، اور عملی قوم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو نہیں پالنا یا ایسی چیز کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو سکے. لہٰذا مسلمان صرف اس جانور کو پالتے ہیں شوق سے جس کو الٹیمیٹلی ضرورت پڑنے پر ذبح کر کے کھایا جا سکے. آبویسلی کتے کے ساتھ تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. تو اس طرح سے مشتاق احمد یوسفی اپنی پسند اور ناپسند کا بتاتے ہیں ہمیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا مزاح جاری و ساری رہتا ہے. اس کے بعد وہ کتاب کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں اور طنز و مزاح پر کسی حد تک روشنی ڈالتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. کیوں لکھتا ہوں؟ ڈزریلی نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ جب میرا جی عمدہ تحریر پڑھنے کو چاہتا ہے تو ایک کتاب لکھ ڈالتا ہوں. رہا یہ سوال کہ یہ کھٹ میٹھے مضامین طنزیہ ہیں یا مزاحیہ یا اس سے بھی ایک قدم آگے یعنی صرف مضامین، تو یہاں صرف اتنا عرض کرنے پر اکتفا کروں گا کہ وار ذرا اوچھا پڑے یا بس ایک روایتی آنچ کی کسر رہ جائے گی تو لوگ اسے بالعموم طنز سے تعبیر کرتے ہیں، ورنہ مزاح ہاتھ آئے تو بت، ہاتھ نہ آئے تو خدا ہے. اور جہاں یہ صورت ہو تو خام فنکار کے لیے ایک طنز ایک مقدس جھنجھلاہٹ کا اظہار بن کر رہ جاتا ہے. چنانچہ ہر وہ لکھنے والا جو سماجی اور معاشی ناہمواریوں کو دیکھتے ہی دماغی باؤٹے میں مبتلا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، خود کو طنز نگار کہنے اور کہلانے کا سزاوار سمجھتا ہے. لیکن سادہ و پرکار طنز ہے بڑی جان جوکھوں کا کام. بڑے بڑوں کے جی چھوٹ جاتے ہیں. اچھے طنز نگار تنے ہوئے رسے پر اترا اترا کر کرتب نہیں دکھاتے، بلکہ رقص یہ لوگ کیا کرتے ہیں تلواروں پر. اور اگر ژان پال سارتر کی مانند دماغ روشن و دل تیرا و نگہ بے باک ہو تو جنم جنم کی یہ جھنجھلاہٹ آخر کار ہر بڑی چیز کو چھوٹی کر دکھانے کا ہنر بن جاتی ہے. لیکن یہی زہر غم جب رگو پے میں سرایت کر کے لہو کو کچھ اور تیز و تند و توانا کر دے تو نس نس سے مزاح کے شرارے پھوٹنے لگتے ہیں. عملے مزاح اپنے لہو کی آگ میں تپ کر نکھرنے کا نام ہے. لکڑی جل کر کوئلہ بن جاتی ہے اور کوئلہ راکھ، لیکن اگر کوئلے کے اندر کی آگ باہر کی آگ سے تیز ہو تو پھر وہ راکھ نہیں بنتا، ہیرا بن جاتا ہے. مجھے احساس ہے کہ اس ننھے سے چراغ سے نہ کوئی الاؤ بھڑک سکا اور نہ کوئی چتا دہکی. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اپنی چاک دامنی پر جب اور جہاں ہنسنے کو جی چاہا ہنس دیا، اور اب اگر آپ کو بھی اس ہنسی میں شامل کر لیا تو اس کو اپنی خوش قسمتی تصور کروں گا. میرا یہ دعویٰ نہیں کہ ہنسنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں، اتنا ضرور ہے کہ پھر وہ اتنے برے نہیں معلوم ہوتے. بالفعل اس سے بھی غرض نہیں کہ اس خندے مکرر سے میرے سوا کسی اور کی اصلاح بھی ہوتی ہے یا نہیں. ہنسنے کی آزادی فی نفس ہی تقریر کی آزادی سے کہیں زیادہ مقدم و مقدس ہے. میرا عقیدہ ہے کہ جو قوم اپنے آپ پر جی کھول کر ہنس سکتی ہے وہ کبھی غلام نہیں ہو سکتی. یقین کیجئے اس سے اپنے علاوہ کسی اور کی اصلاح و فہمائش مقصود ہو تو روسیہ کارلائل نے دوسروں کی اصلاح سے غلو رکھنے والوں کو بہت اچھی نصیحت کی تھی کہ بڑا کام یہ ہے کہ آدمی اپنی ہی اصلاح کر لے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا سے کم از کم ایک بدماش تو کم ہوا. میری رائے میں جو ضروری نہیں کہ ناقص ہی ہو، جس شخص کو پہلا پتھر پھینکتے وقت اپنا سر یاد نہیں رہتا اسے دوسروں پر پتھر پھینکنے کا حق
نہیں۔ سب سے پہلے حل لغت، اوچھا یعنی ہلکا ٹیڑھا، بالعموم یعنی عام طور پر، دماغی باؤٹا دماغ میں خلل آ جانا، سزاوار مستحق۔ ژان پال سارتر عزیز طلبہ ایک معروف فرانسیسی ڈرامہ نگار تھے، ناول نگار تھے، نقاد تھے، اور ان کی زندگی ہے 1905 سے 1980 تک۔ پھر ہے رگو پے میں سرایت کرنا یعنی جسم کے روئیں روئیں میں اتر جانا، بالفعل اس وقت یا فی الحال، خند مقرر مستقل ہنسی، اصلاح درستی، فی نفسی ہی بذات خود، مقدم پہلے، فہمائش تعریف، روح سیاہ منہ کالا کرنا یا مجرم، غلو مبالغہ یا مبالغے کی آخری حد۔ عزیز طلبہ اس حصے میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مزاح سے کیا مراد لی یا ان کے نزدیک طنز کے کیا معنی ہے۔ پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سوال یہ کہ میں لکھتا کیوں ہوں۔ تو گریلی نے کہا تھا کہ جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں کوئی اچھی تحریر پڑھوں تو میں خود لکھنے بیٹھ جاتا ہوں اور ایک کتاب لکھ لیتا ہوں۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ نکالا جا سکتا ہے کہ کیونکہ ان کی پسند کی کوئی کتاب نہیں ہوتی لہٰذا وہ خود سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مشتاق شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ دوسرا پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ رہا یہ سوال کہ ان کھٹ مٹے یا ظریفانہ مضامین کا مقصد کیا ہے یا واقعی ان میں طنز و مزاح پایا جاتا ہے یا نہیں، تو اس پر وہ روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ طنز ہمارے ہاں صحیح طور پر سمجھا نہیں جاتا۔ میں نے آپ سے اس لیکچر کے شروع ہی میں کہا تھا کہ یوسفی نے باقاعدہ طور پہ طنز کا ایک معیار سیٹ کرنے کی خود سے کوشش کی ہے، اور وہ یقیناً بہت کامیاب اور بلند و بانگ قسم کا یا بلند و بالا قسم کا وہ معیار ہے جسے ہر کوئی چھو نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں عموماً یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر چوٹ کرنے کی کوشش کی، وہ چوٹ بہت زیادہ سخت انداز میں نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، اسے طنز نگار یا طنز اس بات کو، اس کی بات کو طنز تصور کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں، کہ طنز ایک بہت مشکل چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طنز دراصل رسے پر تنے ہوئے رسے پر کرتب دکھا کر چلنے والے کا نام نہیں ہے، بلکہ طنز نگار دراصل رقص کرتے ہیں تلواروں پر۔ یعنی طنز ایک ایسی نازک چیز ہوتی ہے جس کے حوالے سے یہ طے کرنا کہ کوئی طنز کس تک تانا بن جائے اور کوئی طنز کس تک پھیکا رہ جائے، یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے۔ وہ بات کہ جس کو آپ کریں تو دوسرا اسے برا بھی نہ بنائے اور واقعی اس کی بات کی گئی بات جو ہے وہ دوسرے کو سوچنے پر مجبور بھی کر دے، وہی صحیح معنوں میں طنز ہوتی ہے۔ اور رہی بات مزاح کی، تو مزاح وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ آئے تو بت، نہ ہاتھ آئے تو خدا۔ یعنی جیسے اب میں اس وقت آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں مقدمے کو یوسفی نے جو چراغ تلے کا لکھا پہلا پتھر کے نام سے۔ اب ناقدین تمام کے تمام ناقدین اس بات پر متفق ہیں کہ اس مقدمے میں اچھا خاصا مزاح پایا جاتا ہے، ظرافت پائی جاتی ہے، لیکن جب ہم اسی ظرافت کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس میں سے مزاح غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ مزاح ایک ایسی بنت ہے، الفاظ کا ایسا انتخاب اور الفاظ کی ایسی ترتیب ہے کہ جسے جب آپ تشریح میں لے کر آتے ہیں تو آپ اس کے معنی تو بتا سکتے ہیں جو میں اس وقت کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ اس کا مزاح قائم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ مزاح کا لفظ اگر ایک لفظ دوسرے لفظ کی طرف آ جائے یا ایک لفظ ہٹ جائے اپنی جگہ سے، ترتیب چینج ہو جائے، وضاحت میں ہم لوگ پڑ جائیں تو پھر مزاح مزاح نہیں رہتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لکڑی جل کر کوئلہ ہوتی ہے اور کوئلہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئلے میں آگ سے زیادہ گرمی ہو تو پھر وہ کوئلہ ہیرا بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب عزیز طلبہ یہ ہے کہ دراصل مزاح نگار اگر خود پر طنز، خود کی حقیقت جانتا ہو اور اس کی خود کی گرمی اس قدر، اس کے جذبات کی، اس کی کمٹمنٹس کی گرمی اس قدر اس میں زیادہ ہو کہ وہ واقعی باتوں کو جو وہ سوچتا ہے انہیں اس انداز میں بیان کر سکے، تو ہی صحیح اور صحت مند قسم کا مزاح پیدا ہوتا ہے، اور یہ مزاح کوئی عام بندہ پیدا نہ کر سکتا ہے اور نہ اس کا دعوے دار اصولی طور پہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے مضامین کا مطلب یا میرے مضامین کا مقصد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اصلاح ہے
تو یہ بات درست نہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بقول کارلائل جو کہ ایک سیرت نگار تھے، ایک ادیب تھے مغربی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں، اگر آپ خود کو درست کر لیں، خود کی اصلاح کر لیں، خود کو ٹھیک کر لیں، تو کم از کم اس کا یہ مطلب ضرور ہوگا کہ دنیا سے ایک بدماش کم ہو گیا. یعنی کہ بہرحال اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اگر ہر شخص اپنی اپنی اصلاح کرنے چل پڑے تو ظاہر ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ من حیث المجموعی بالآخر ایک وقت آئے گا کہ پورا کا پورا معاشرہ اصلاح پر آ جائے گا، صحیح راستے پر آ جائے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ان مضامین کا مقصد اصلاح ہے تو بالکل غلط ہے. اگر کوئی سوچتا ہے تو میں اس کا مجرم ہوں گا. میں نے تو اپنی زندگی میں جو کوتاہیاں، کمیاں، جو یوں کہہ لیجئے کہ غلط باتیں یا اسقام سقم جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، میں نے تو ان کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے. شاید میں ان سے اپنے آپ کو درست کر پاؤں. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ان کا مقصد دوسروں کی بھلائی یا دوسروں کو درست کرنا ہے تو کم از کم میری ذاتی خواہشیں نہیں، میں نے تو خود پر تکذیب کی ہے، میں نے تو اپنے آپ کی غلطیوں کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ میں ان کو دور کر سکوں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو خود پر طنز کرنا نہیں جانتا، جو اپنی غلطی کو نوٹ کرنا نہیں جانتا، وہ دراصل دوسروں پہ تنقید کا یا دوسروں پہ طنز کا حق ہی نہیں رکھتا. وہ کہتے ہیں کہ جو قوم اپنی ذات پر، جو قوم اپنے آپ پر ہنسنا جانتی ہے، وہ قوم دراصل کبھی غلام نہیں ہوتی. اور وہ شخص جو دوسروں پر پتھر پھینکنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے ذہن میں اپنا ماتھا، اب اس کی سوچ میں اپنا ماتھا سب سے پہلے نہیں آتا، تو اسے کوئی حق نہیں کہ وہ دوسروں کی بات کرے. اور عزیز طلبہ، مزاح، طنز، ظرافت، یہ باتیں اپنی جگہ درست، لیکن اگر ایک لمحے کو غور کیا جائے تو واقعی ہمیں، اگر ہم اس کہاوت کو یا اس مقولے کو جس کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ خیرات کا آغاز دراصل اپنے گھر سے ہوتا ہے، تو اسی طرح سے تنقید کا آغاز، طنز کا آغاز اپنا مضحکہ اڑانا، اپنا مضحکہ اڑانے سے ہی ہوتا ہے. اور ہم اگر اس حقیقت کو جان لیں کہ جب تک ہم اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے اوپر خود سے تنقید کا حوصلہ نہیں رکھتے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم دوسروں پر تنقید کریں. کیونکہ دراصل اپنی تنقید کے نتیجے میں ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور ہر شخص اگر اپنی اپنی اصلاح کرنے لگ جائے تو پورا کا پورا معاشرہ راہ راست پر لایا جا سکتا ہے. تو اس مقدمے میں ایک طرف یوسفی نے مقدمہ نگاروں کی روایت پر روشنی ڈالی، دوسری طرف انہوں نے طنز اور مزاح کے معنی بتائے، اور تیسری بات کہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہنے کے باوجود کہ ان کے مقدمے یا ان کے مضامین کا مقصد اصلاح نہیں، لیکن ایک اچھے خاصے مضبوط انداز میں، مؤثر انداز میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ دراصل زندگی گزارنے کا صحیح رویہ کیا ہے. پہلا پتھر کے آخری حصے میں یوسفی کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. مخدومی و مکرمی جناب شاہد احمد دہلوی کا تہہ دل سے سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مضامین جو اس سے پہلے مختلف رسائل میں شائع ہو چکے تھے پڑھوا کر بکمال توجہ سنے، اور نہ صرف اپنی گھمبیر چپ سے کمزور حصوں کی نشاندہی کی، بلکہ جو لطیفے بطور خاص پسند آئے ان پر گھر جا کر بنظر حوصلہ افزائی ہنسے بھی. اگر اس کے باوجود وہ زبان و بیان کی لغزشوں سے پاک نہیں ہوئے، اشارہ مضامین کی طرف ہے، تو اس میں ان کا قصور نہیں. یوں بھی میں قبلہ شاہد احمد صاحب کی باوقار سنجیدگی کا اس درجے احترام کرتا ہوں کہ جب وہ اپنا لطیفہ سنا چکتے ہیں تو احتراماً نہیں ہنستا، لیکن ایک دن یہ دیکھ کر کہ میرا ایک مضمون پڑھ کے الٹی ہنسی، جس میں بقول ان کے آواز حلق سے باہر نکلنے کے بجائے الٹی اندر جاتی ہے، ہنس رہے ہیں، میں خوشی سے پھولا نہ سمایا. پوچھا دلچسپ ہے؟ فرمایا جی، تذکیر و تانیث پر ہنس رہا ہوں. پھر کہنے لگے حضرت آپ پنگ پونگ کو مؤنث اور فٹ بال کو مذکر لکھتے ہیں. میں نے کھسیانے ہو کر جھٹ اپنی پینسل سے فٹ بال کو مؤنث اور پنگ پونگ کو مذکر بنا دیا تو منہ پھیر پھیر کر سیدھی ہنسی ہنسنے لگے. دوستوں کا حساب گو دل میں ہوتا ہے، لیکن رسمن بھی اپنی اہلیہ ادریس فاطمہ کا شکریہ ضروری ہے کہ خطا شناس منست و منم زباں دانش.
ان مضامین میں جو غلطیاں آپ کو نظر نہیں آتی اور وہ جو اب بھی نظر آ رہی ہیں، ان کا صحرا بالترتیب ان کے اور میرے سر ہے۔ اس سے پہلے رخصت ہونے سے قبل مرزا عبد الودود کا تعارف کراتا جاؤں۔ یہ میرا ہمزاد ہے، دعا ہے خدا اس کی عمر و اقبال میں ترقی دے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ سپاس گزار ہونا یعنی شکر گزار ہونا، گمبھیر، سنجیدہ، لغزش، غلطی۔ مقدمے کے آخری حصے میں یوسفی شاہد احمد دہلوی کا تذکرہ کرتے ہیں، جو اردو خاکہ نگاری کا ایک ناقابل فراموش نام ہے۔ گنجینہ گوہر کے خاکے اپنے طنز، اپنے مزاح اور ظریفانہ اسلوب کے باعث آج بھی پڑھے اور پسند کیے جاتے ہیں۔ یوسی بتاتے ہیں کہ دراصل یہ کتاب انہوں نے جب چھپوانے کا ارادہ کیا تو ان کی بہت بڑی معاونت یا ان کی بہت بڑی مدد اس میں شاہد احمد دہلوی نے کی۔ اب دیکھیے کہ ایک مزاح نگار کا اپنا ایک انداز ہے۔ اس حصے کو اگر کوئی عام طالب علم پڑھے یا اگر ہم اس کو تنگ نظری سے پڑھیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ شاہد احمد دہلوی پر بین السطور تنقید کر رہے ہیں یا انہیں طنز کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مزاح کے انداز میں ان کی تعریف و توصیف ہی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آغاز ہی اپنی بات کا اس بات سے کرتے ہیں کہ مخدومی اور مکرمی جناب شاہد احمد دہلوی کہ وہ بہت زیادہ شکر گزار ہیں، سپاس گزار ہیں کہ انہوں نے یہ مضامین پڑھوائے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ شاہد احمد دہلوی ایک بہت دلچسپ آدمی ہے، انہوں نے ان کے مضامین کو سنا، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی، اور وہ کہتے ہیں کہ حال ان کا یہ ہے کہ وہ میرے مضامین پر میرے سامنے کبھی ہنستے نہیں تھے، ہاں گھر جا کر میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے لطائف پر ہنس ضرور دیتے تھے۔ اور ایک دن جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنی تحریر پڑھتے ہوئے، میری تحریر پڑھتے ہوئے جب وہ ہنس پڑے تو مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ چلیے کوئی بات تو میں نے ایسی لکھی ہے جس میں مزاح پایا جاتا ہے۔ تو وہ اس بات پر نہیں ہنس رہے تھے کہ اس میں مزاح ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پنگ پونگ کے بال اور فٹ بال کو ایک کو مذکر اور دوسرے کو مؤنث لکھ دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت شرمندہ ہوا، میں نے اٹھ کر یہ کیا کہ میں نے ایک دوسرے کو یعنی کہ فٹ بال کو مذکر کر دیا، پنگ پونگ کو مؤنث کر دیا۔ تو اس پر وہ پھر سے ہنس دیے، کیونکہ دراصل غلطی تذکیر و تانیث کی تھی، غلطی مذکر اور مؤنث کی تھی، اور نشاندہی کرنا یہ مقصود تھا کہ دراصل دونوں مذکر ہوتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ میں بھی شاہد احمد دہلوی کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، اور جب بھی وہ مجھے لطائف سناتے ہیں تو میں ان کے احترام میں اس پر ہنستا ہی نہیں ہوں۔ اسی طرح سے اس کے بعد وہ شکر گزار ہوتے ہیں اپنی زوجہ کے، اپنی بیوی کے، اور وہ بتاتے ہیں کہ دراصل بہت سی غلطیاں جو اس میں نظر نہیں آتی اور جو نظر آتی ہیں وہ بالترتیب ان کے اور میرے باعث ہیں، یعنی کہ جو غلطیاں نظر نہیں آتی اس میں ان کی زوجہ کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے نشاندہی کر دی، اور جو غلطیاں نظر آ جاتی ہیں اس میں مشتاق احمد یوسفی کا اپنا ہاتھ ہے کہ انہوں نے ان غلطیوں کو درست نہیں کیا۔ اور آخر میں وہ بتاتے ہیں عبد الودود کے متعلق۔ عبد الودود ان کا ایک بہت معروف کریکٹر ہے، ایک معروف کردار ہے، جو ان کے بعد کے مضامین میں یعنی پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک ہر کتاب میں ہم اسے بار بار پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہمزاد ہے، اور اللہ کرے کہ اس کی عمر اور اس کے اقبال میں بلندی آئے۔ عزیز طلبہ، دیکھیے ایک مزاح نگار کی ہیوملٹی، ایک مزاح نگار کی عاجزی اور انکساری کہ وہ اپنے لیے دعا بھی کر جاتے ہیں اور اپنے لیے دعا نہیں بھی کرتے، کیونکہ بظاہر انہوں نے اپنے ایک کریکٹر کے لیے دعا کی ہے، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہمزاد ہے تو دراصل یہ دعا کسی کریکٹر کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے لیے ہے۔ مجموعی طور پہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں پہلا پتھر کا تو جا بجا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں طنز کے تیر بھی ملتے ہیں، خاص طور پر پہلے حصے میں جہاں پر انہوں نے مقدمہ نگاروں پر طنز کیا ہے۔ پھر اس میں ہمیں مزاح کا پہلو بھی ملتا ہے جب وہ شاہد احمد دہلوی کا تذکرہ کرتے ہیں یا جب وہ اپنا خاکہ پیش کرتے ہیں، خاص طور پہ مثال کے طور پہ جیسے میں نے ابھی پہلے کچھ دیر پہلے گزارش کی تھی کہ وہ اپنے سر کے بالوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ بال اڑ چکے ہیں میرے، جب وہ اپنی صحت کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میری بری صحت اس قدر ہے
کہ کراچی کی بری آب و ہوا کی مثال میری صحت بن چکی ہے. پھر وہ اپنی تعلیم کا جب بتاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں فیل ہو گیا تھا، اور ایک دفعہ نہیں، حساب میں کئی دفعہ فیل ہوا، لیکن اب حالات یہ ہے کہ پیشہ ہی میرا حساب کتاب ہے، یعنی بینکنگ کا میرا پیشہ ہے. پھر اسی طرح سے جب وہ اپنی عمر کے متعلق بتانا چاہتے ہیں، یا ایون جب وہ اپنی ناپسند، یعنی کہ جن چیزوں سے ان کو چڑ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے چڑ کن باتوں سے ہے، جذباتی مردوں سے اور غیر جذباتی عورتوں سے. یعنی مختلف انداز میں ہلکے پھلکے طور پر وہ مزاح کو پیش کرتے ہیں. لیکن مزاح، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کہ جب بھی ہم مزاح کی تشریح کریں گے، جب بھی ہم مزاح کی وضاحت کریں گے، تو پھر ہمیں مزاح کا عنصر محسوس نہیں ہوگا، ظرافت محسوس نہیں ہوگی. اس کے لیے ضروری یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسٹ کو، آپ متن کو اسی تناظر میں، اسی ترتیب میں، اسی نشست و برخاست الفاظ کی اس تمام تر نشست و برخاست کے ساتھ پڑھیں جس میں کہ وہ لکھی گئی ہے. اور اسی صورت میں آپ کو اندازہ ہو پاتا ہے کہ کسی مزاح نگار نے کس مشکل سے، کس جان جوخم کے عمل سے گزرنے کے بعد دراصل یہ تحریر صفحہ کرتاس پر اتاری ہے. اور یہی وہ بات ہے جس کا تذکرہ یوسفی نے اپنے اس مقدمہ میں بھی کیا کہ دراصل صحیح معنوں میں طنز کرنا، مؤثر نوعیت کا مزاح لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. مجموعی طور پر مشتاق احمد یوسفی کی یہ تحریر مزاح کی تحریر کے حوالے سے، طنز کی تحریر کے حوالے سے خاصی مؤثر کہی جا سکتی ہے. اور جب ہم اس پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل ان کا مضمون نہیں، یا ان کی کتاب کا باقاعدہ متن کا حصہ نہیں، یہ ان کا مقدمہ تھا، دباچہ تھا، جس میں انہیں کتاب پر بھی روشنی ڈالنا تھی، اپنے آپ کا تعارف بھی انہیں خود کروانا تھا، اور یہ بھی بتانا تھا کہ دراصل یہ ایک مزاح نگار کا مقدمہ ہے. تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ واقعی انہوں نے نہ صرف مقدمے کا حق ادا کیا، ایک مؤثر مزاح نگار ہونے کا حق ادا کیا، بلکہ انہوں نے بتایا کہ انہیں مزاح پر بھی اتنی ہی دراصل دسترس حاصل ہے جتنی کہ انہیں سنجیدہ لکھنے میں دسترس حاصل ہے. یعنی میں نے جب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگلے لیکچرز میں، جب ہم لوگ مشتاق احمد یوسفی کے محاسن کلام کی بات کریں گے یا ان کی اسلوبیاتی خصوصیات کا تذکرہ کریں گے، تو تب بھی ہم یہ بات دیکھیں گے کہ مشتاق احمد یوسفی کی سب سے بڑی خصوصیت ہی یہ ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں تو اپنے قارئین کو ہنسنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور جب وہ چاہتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری کروا دیتے ہیں. اور یہی ایک مؤثر مزاح نگار کا کام ہوتا ہے کہ صرف قہقہے بکھیر دینا یا مسکراہٹیں بکھیر دینا صرف ایک مزاح نگار کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ اسے بہرحال بین السطور کسی نہ کسی طور پر معاشرے کی اصلاح کا بیڑا بھی اٹھانا ہوتا ہے، اسے معاشرے کی اصلاح کا کام بھی کرنا ہوتا ہے. لہٰذا اسے سنجیدہ لکھنے پر بھی قدرت ہونی چاہیے. مشتاق احمد یوسفی حالانکہ اس دباچے میں کہتے ہیں کہ میرا مقصد اصلاح نہیں، لیکن ان جیسا پڑھا لکھا آدمی، ان جیسی مؤثر روایات رکھنے والا آدمی یقیناً بین السطور ہمیں بہت سے پیغامات دیتا ہے، ہمیں بہت سی ہماری اصلاح کے بہت سے راستے ہمیں بتاتا ہے، اور ہماری بہت سی ان روایات، ان اقدار، ان اخلاقیات اور ان معیارات یا ان ہمارے رجحانات پر تنقید بھی کرتا ہے جو کہ غلط ہے. اور جب وہ یہ تنقید کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ روایات، وہ اقدار جو ہم غلط اپنا رہے ہیں ان کو ہم ترک کر دیں. چنانچہ خواہ کوئی مصنف یہ کہہ بھی دے کہ اس کا مقصد اصلاح نہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ اس کی تحریریں محض لطائف کا مجموعہ ہوں گی، یا ان کو پڑھ کے ہم صرف ہنس سکیں گے، مسکرا سکیں گے، بلکہ بہرحال اس کی تحریروں میں اصلاح کا پہلو ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی مزاح نگار یہ جانتا ہے کہ اگر اس کی کتاب کو، اس کی تحریر کو صرف لطائف کا مجموعہ ہی ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بہت سے کلاؤنز، وہ بہت سے جوکرز یا بھانڈ، وہ جو کہ لوگوں کو ہنسانے کا کام کرتے ہیں، ان میں اور کسی ادبی مزاح نگار میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اور یوسفی دراصل اپنی تحریروں کے ذریعے ثابت یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مزاح نگار کو کسی بھی صورت میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ایک ادیب ہے، وہ جو کچھ تخلیق کر رہا ہے وہ ادب پا رہا ہے، اسے بعد ازاں ادبی معیارات کا تعین کرنا ہے. لہٰذا اس کی تحریروں میں کچھ بھی ہو جائے، کہیں بھی سوقیانہ عناصر نہیں آنے چاہیے، عامیانہ پن نہیں آنا چاہیے. اور آپ دیکھیں، چراغ تلے کا مطالعہ کر لیجئے، خاکم بدہن کی بات کر لیجئے، آب گم کی بات کیجئے، یا زرگزشت کی، جو کتابیں اب تک مشتاق احمد یوسفی کی معرض اشاعت میں آ چکی ہیں،
کسی میں بھی ہمیں سوقیانہ پن کا، عامیانہ پن کا احساس نہیں ہوتا. ہر لہجہ ادبیت بھی قائم و دائم رہتی ہے، مزاح بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور کہیں کہیں ہمیں طنز کے تیر بھی مل جاتے ہیں. عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم نے مشتاق احمد یوسفی کا شامل نصاب متن پڑھا، اور متن تھا ان کی کتاب چراغ تلے کا مقدمہ پہلا پتھر. اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے مشتاق احمد یوسفی کے مجموعی اسلوبیات کے حوالے سے. ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بطور مزاح نگار ان کے ہاں کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان کے امتیازی اوصاف کون سے ہیں، اور دراصل وہ کون سے نکات ہیں، وہ کون سے خصائص ہیں کہ جنہوں نے یوسفی کو آج کے دور کا اس قدر بڑا مزاح نگار بنا دیا ہے کہ ناقدین اس بات پر متفق ہیں کہ ہم عہد یوسفی میں رہتے ہیں. یعنی ایک شخص اکیلا ہی پورے کے پورے مزاح پر، دور حاضر کے مزاح پر، اردو نثر کے مزاح پر غالب آ گیا ہے. آخر وہ کون سے اوصاف ہے کہ یوسفی کو اپنی زندگی ہی میں اس قدر بڑا مقام مل گیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور ان اوصاف پر روشنی ڈالیں گے. تو آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.